ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। कभी आंसू की भीगी ममता में, महकती चांदनी की ओढ़नी में छुप के आते हो, कभी माँ के आंसुओं में चमकते हो। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। वो मर्द नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से, उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल है। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है कि फिर भी आए। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मुनीर नियाज़ी और दूसरे शायर हैं वज़ीर आगा। मुनीर नियाज़ी 1928 में पैदा हुए और 2006 में वफ़ात पाई। उर्दू और पंजाबी के अहम शायर, फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। कौमियत पाकिस्तानी, अहम एजाज़ात जो इन्हें मिले, सितारे इम्तियाज़, तमग़े हुस्न कारकर्दगी, तर्ज़ शायरी। मुनीर नियाज़ी ने जंगल से वाबस्ता अलामात को अपनी शायरी में खूबसूरती से इस्तेमाल किया। इनका लहजा दूसरे शुअरा से मुनफरिद है। इनकी नज़्म हम पढ़ेंगे हमेशा देर कर देता हूँ, और ये आज़ाद नज़्म है। और आज़ाद नज़्म की तारीफ़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमेशा देर कर देता हूँ, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है? इंसानी नफ्सियात है कि बाज़ कामों की अंजाम दही में वो हीले बहानों से काम लेता है और टाल मटोल की कोशिश करता है। वक्त गुजर जाने पर उसे एहसास होता है कि अगर काम वक्त पर कर लेता तो कामयाबी हासिल हो सकती थी, और उम्र भर के रोग, नाकामी, मायूसी और नुकसान से बचा जा सकता था। तो इनकी नज़्म हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ये हम पढ़ेंगे। आज़ाद नज़्म की तारीफ़ पहले भी बता चुका हूँ, मज़ीद देख लीजिए। आज़ाद नज़्म में काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती, बहर के मुख्तलिफ टुकड़े कर लिए जाते हैं, यूँ मिसरे छोटे बड़े होते हैं। हमेशा देर कर देता हूँ और दूसरी नज़्म है बड़े डरपोक हो। दोनों आज़ाद नज़में हैं और दोनों आज हम पढ़ेंगे। वज़ीर आगा। वज़ीर आगा नकाद, शायर, इंशाइया निगार। इनका इंशाइया आप पढ़ चुके हैं चंद रोज़ एक रोड रोलर के साथ, और आज हम इनकी नज़्म पढ़ेंगे बड़े डरपोक हो। चंद रोज़ एक रोड रोलर के साथ और बड़े डरपोक हो, दोनों आपके शामिल निसाब। बड़े डरपोक हो, इसका मरकज़ी ख्याल देखिए। बहादुर वो नहीं जो तादाद में ज़्यादा है, बल्कि बहादुर वो है जो अकेला होने के बावजूद भी हालात के आगे नहीं झुकता और हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करता है। इस नज़्म में शायर ने सितारों और सूरज का मवाजना किया है। सितारों से मुराद बुज़दिल और डरपोक लोग हैं, जबकि सूरज से यहाँ मुराद बहादुर आदमी है। तो ये नज़्म इनकी देखिए। सितारों से मुराद तमाशाई, डरपोक लोग हैं। सितारे टोलियों की शक्ल में रात के अंधेरे में निकलते हैं, अंधेरों से समझौता करने वाले जज्बात की आड़ लेकर राह फरार इख्तियार करते हैं। कम हिम्मत, ये जुल्म पर एहतजाज नहीं कर सकते। शायर ने इनकी बुज़दिली पर मलामत की है। और सूरज चमकती बर्छियों से मुसल्ला, शायर ने इसकी किरणों को चमकती बर्छियों से तशबीह दी है और इसकी गोलाई को सुनहरे गुर्स से तशबीह दी है। सूरज से मुराद इनकी नज़्म में बहादुर आदमी है। सरफरोश, तनहा होने के बावजूद तारीकी को शिकस्त देता है। दिन भर की जदोजहद के बाद आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है।
دن کو نکلتا ہے حالات کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا، مردانہ وار مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے۔ شاعر نے سورج کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے اس کی جدوجہد کو نمایاں کیا ہے۔ تو آئیے ہم یہ دونوں نظمیں پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، منیر نیازی، اور دوسری نظم ہے بڑے ڈرپوک ہو وزیر آغا۔ منیر نیازی، ان کی نظم پڑھیں گے ہم۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ منیر نیازی اردو اور پنجابی کے اہم شاعر تھے۔ منیر نیازی کا مشہور پنجابی قطعہ سنیے۔ کچھ اونج وی راواں اوکھیاں سن، کچھ اونج وی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی، کچھ گل وچ غم دا توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن، کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق وی سی۔ منیر نیازی، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کرنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ حال دل ہم بھی سناتے لیکن، حال دل ہم بھی سناتے لیکن، جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا، جب وہ رخصت ہوا تب۔ آزاد نظم ہے، اس میں قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لیکن وزن کا خیال رکھا جاتا ہے، بحر کے مختلف ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں۔ بعض کاموں کی انجام دہی میں انسان ہیلے بہانوں سے کام لیتا ہے اور ٹال مٹول کی کوشش کرتا ہے، وقت گزر جانے پر اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر کام وقت پر کر لیتا تو کامیابی مل سکتی تھی، اگر کام وقت مقررہ پر ہو تو ناکامی، مایوسی، نقصان اور پچھتاووں سے بچا جا سکتا ہے۔ شاعر نے اپنے مزاج کا ذکر کیا ہے، اپنی عادت کا ذکر کیا ہے، نہ کوئی وجہ نہ جواز۔ دیر کر دینے سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو، ہمت بڑھانی ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، دیرینہ رستوں پر پرانے جانے پہچانے، پرانے دوستوں سے یا کسی غم خار سے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ انسانی نفسیات اور مزاج کا یہ منفی پہلو ہر کام میں وہ دیر کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے گرد مصروفیات، اتنی بھیڑ اور ہجوم ہوتا ہے کہ وہ موسم کی خوبصورتی سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اسے بدلتے حالات سے مانوس ہونے میں دیر لگتی ہے۔ انسان فطرتاً کم ہمت، سست اور بھلکھڑ واقع ہوا ہے۔ زندگی کے بہت سارے اہم کام ہم اپنی فطری کمزوریوں کے سبب وقت پر نہیں کرتے اور پچھتاوے اور ندامت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر۔ دیکھیے، انسان غلط فہمیوں کا شکار بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ بعض واقعات و حادثات انسان دل کے نہاخانوں میں چھپائے رکھتا ہے، وہ ایک عرصے بعد ناسور کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اگر سچ بتا دیا جائے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ موت سے پہلے غلط فہمی اور کرب سے نکالنا آرام کا باعث بنتا ہے، ورنہ مرتا ہوا شخص بوجھل دل اور جس کرب و غم سے رخصت ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے کہ پھر بھی آئے ہو، ابھی بیٹھو تو صحیح، جانے کی باتیں جانے دو۔ تو آپ تسلی سے بیٹھیے۔ زندگی میں بہت سارے کام ہم بر وقت نہیں کر پاتے، دیر نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو پھر وہ عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں، عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی ترجیحات مقرر نہیں کر سکتے اور پھر کفِ افسوس ہی ملتے رہ جاتے ہیں۔
آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کی سوالات دیکھیے۔ اس کے پہلا سوال، انسان کی کس نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ہر کام میں تاخیر کر دیتا ہے، وقت گزرنے کے بعد اسے ندامت ہوتی ہے، اور عام زندگی میں دیر کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ندامت، شرمندگی کا احساس، ساری زندگی دامنگیر رہتا ہے کہ اگر وقت پر کام کر لیتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ اب اس میں لکھا ہوا ہے سوال نمبر 5، مصروں کی وضاحت تو میں کر چکا ہوں۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، 5 ایسے الفاظ لکھیں جن کے دو معنی ہوں۔ ہار ایک لفظ، اس کے 2 معنی ہیں، ہار زیور اور دوسرا ہار شکست، اور کل آنے والا کل، اور مشین کا پرزہ اسے بھی کل کہتے ہیں۔ اسی طرح کان انسانی جسم کا حصہ، اور کان معدنی ذخیرہ، آب پانی اور آب چمک، قلم لکھنے والا آلہ، درخت کا پیوند اسے بھی قلم جی لگن کہتے ہیں محنت کو، اور لگن برتن کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب دوسری نظم دیکھتے ہیں وزیر آغا۔ بڑے ڈرپوک ہو، یہ آزاد نظم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نظم پڑھی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، وہ بھی آزاد نظم تھی، یہ بھی آزاد نظم ہے، اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہیں۔ نظم دیکھیے، اس نظم میں شاعر نے ستاروں اور سورج کا موازنہ کیا ہے۔ وزیر آغا علامت میں بات کرتے ہیں، ان کی علامت نظم میں دلکشی پیدا کرتی ہے، اور ان کا انشائیہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ انشائیہ کون سا تھا؟ چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ۔ ان کا انشائیہ آپ پڑھ چکے ہیں، چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ۔ آج ہم ان کی نظم پڑھنے لگے ہیں، اور یہ آخری نظم ہے آپ کے کورس میں، سیکنڈ ایئر کے شامل نصاب۔ یہ آخری نظم ہے، اس کے بعد ہماری نظمیں ختم ہو جائیں گی۔ بڑے ڈرپوک ہو تارو، فقط شب کو نکلتے ہو، کبھی آنسو کی بھیگی مامتا میں، مہکتی چاندنی کی اوڑھنی میں چھپ کے آتے ہو، کبھی تم روشنی کی ان گنت میخوں کی صورت، تیرگی کے جسم میں پیوست ہوتے ہو، نہ جیتے ہو نہ مرتے ہو۔ کبھی آنسو کی بھیگی مامتا میں، مہکتی چاندنی کی اوڑھنی میں چھپ کے آتے ہو، کبھی ماں کے آنسوؤں میں چمکتے ہو۔ ماں کی محبت مامتا، کبھی ماں کے آنسوؤں میں چمکتے ہو۔ ستاروں اور سورج کا موازنہ ہے اس نظم میں۔ یہاں ستاروں سے مراد کیا ہے؟ یہاں ستاروں سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں جو کثرت میں ہیں، جن کی تعداد زیادہ ہے، لیکن کبھی بہادر بن کر حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تماشائی، بزدل، ڈرپوک، یہ لوگ مجبوری اور جذبات کی آڑ لے کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں، تاریکی کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہ ستارے اندھیروں سے سمجھوتا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تماشائی، ڈرپوک ٹولیوں کی شکل میں رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں۔ شاعر نے ستاروں کے بارے میں کہا ہے، بڑے ڈرپوک ہو تارو، کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ دن کتنا منور، کس قدر بے انت ہوتا ہے، کبھی دیکھا نہیں تم نے وہ تارا۔ اب یہاں آگے سورج کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ بے انت کے معنی کیا ہے؟ لامحدود، جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ اب ستارے تاریکی کو شکست نہیں دے سکتے، اندھیروں سے سمجھوتا کرنے والے۔ ستاروں کو شاعر نے ڈرپوک کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ٹولیوں کی شکل میں یہ آتے ہیں اور رات کو نکلتے ہیں۔ تاروں کی زندگی کیسی ہے؟ کبھی دیکھا نہیں تم نے کہ دن کتنا منور، کس قدر بے انت ہوتا ہے، کبھی دیکھا نہیں تم نے وہ تارا، سورج نہیں دیکھا۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، وقت کے دھارے پر یہ بہتے ہیں، جدوجہد نہیں کرتے، نہ زنجیروں سے آزاد ہوتے ہیں، وقت اور جگہ کی قید سے، یعنی تمہارا شمار نہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں۔ شاعر نے ان کی بزدلی پر ملامت کی ہے۔ بظاہر وہ ستاروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن دراصل وہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیے، سورج کو دیکھیے، اکیلا ہونے کے باوجود دن کو نکلتا ہے اور بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ستارے کیسے نکلتے ہیں؟ مہکتی چاندنی کی اوڑھنی میں چھپ کے آتے ہو اور کم ہمت ہو، تم میں حوصلہ نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ شاعر کہہ رہے کہ اے ستاروں، تمہارا شمار نہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں ہوتا ہے،
تم کم ہمت ہو، تم میں ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، تم رات کو چھپ کے نکلتے ہو۔ برعکس اس کے سورج کو دیکھو کیسے نکلتا ہے، دن کو نکلتا ہے، تنہا نکلتا ہے، چمکتی برچھیوں سے مسلح ہو کر اس کی کرنوں کو شاعر نے چمکتی برچھیوں سے تشبیہ دی ہے، اور اس کی گولائی کو سنہرے گرز سے تشبیہ دی ہے۔ صفحہ نمبر 218 یہاں سے سورج کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ سورج سے مراد ڈاکٹر وزیر آغا نے بہادر آدمی لی ہے، اور سرفروش سورج تنہا ہونے کے باوجود تاریکی کو شکست دیتا ہے، دن بھر کی جد و جہد کے بعد آخر کار اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ صرف دن کو نکلتا ہے، حالات کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا، اور دن بھر کی جد و جہد کے بعد آخر کار اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، ہار نہیں مانتا۔ عزم و استقلال دیکھیے سورج کا، رات کے اندھیرے میں نہیں نکلتا، پسپا نہیں ہوتا، منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے، جو فقط دن کو نکلتا ہے چمکتی برچھیوں سے لیس ہو کر۔ اب شاعر نے سورج کی کرنوں کو تشبیہات استعمال ہوئی ہیں، سورج کی کرنوں کو چمکتی برچھیوں سے تشبیہ دی ہے، اور اس کا سنہرا گرز ہاتھ میں لے کر اس کی گولائی گول وزنی ہتھیار گرز کہلاتا ہے۔ شاعر نے سورج کو بہادر سورما سے تشبیہ دی ہے۔ ایک سنہرا گرز اپنے ہاتھ میں لے کر بہادر سورما تنہا گزرتا ہے، افق کی کوس گولائی کمان کی طرح نظر آتا ہے، افق کی کوس سے غم کی خوشی کی سرحدوں سے بے خطر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آخر شام کے کوہرام میں منزل پہ اپنی جا پہنچتا ہے، پسپا نہیں ہوتا۔ تو سورج دراصل بہادر آدمی ہے جو کبھی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکتا۔ جب ساری دنیا حالات کے جبر کے آگے سر جھکا لیتی ہے، وہ اکیلا ہی میدان عمل میں نکل آتا ہے۔ تو شام کے وقت سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ تو یہ سوال اس میں پوچھا جا سکتا ہے۔ گرز کے معنی ہے آہنی وزنی ہتھیار، اور برچھی چھوٹا نیزہ۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ سورج مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ کیسے نکلتا ہے؟ جیسے کوئی سورما جنگجو اسلحہ سے ہتھیاروں سے لیس ہو کر میدان کارزار میں داخل ہوتا ہے۔ تو سورج سے مراد کیا ہے؟ بہادر آدمی، بہادر لوگ۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بہادر لوگ یا شاعر وہ اس وجہ سے غلط رستے پر نہیں چلتا کہ اس پر اکثریت چل رہی ہے، اس کے دل میں سرفروشی کا سمندر لہریں مارتا ہے، وہ کسی طوفان سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سورج تھا، اور سورج کا ذکر تھا، سورج کی باتیں تھیں، اور استعارہ سورج کا تھا، اور مراد بہادر لوگ تھے، مراد بہادر لوگ۔ شاعر ستاروں سے کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی ممتا کا آنسو بن کر، کبھی چاندنی کی اوڑھنی اوڑھ کر رات کو آتے ہو۔ شاعر ستاروں کو بزدلی کا تانا دے رہا ہے، دیکھتے نہیں ہو سورج کس شان سے آتا ہے؟ تو دن کو نکلنے والا سورج، دن کو نکلنے والا ستارہ یعنی سورج سورما اور بہادر ہے، وہ اپنی چمکدار برچھیوں جیسی کرنوں اور اپنے گول گرز کو سنبھالے تنہائی افق کے کنارے پر چلتا رہتا ہے، وہ ہر مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے، وہ خوشی اور غم کی سرحدوں سے گزرتا چلا جاتا ہے، آخر کار شام ہوتے ہی وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو بہادر اور سورما کس کو کہا ہے؟ شاعر نے سورج کو۔ شاعر نے ستاروں کو ڈرپوک کیوں کہا ہے؟ کیونکہ رات کو نکلتے ہیں اور تنہا نہیں ٹولیوں کی شکل میں آتے ہیں۔ آزاد نظم اور محرہ نظم کی تعریف کریں اور ایک ایک مثال دیں تو آپ کے کورس میں، آپ کے نصاب میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں بڑے ڈرپوک ہو تارو، یہ دونوں آزاد نظمیں ہیں، اور محرہ نظم ہے ستارے۔ بڑے ڈرپوک ہو تارو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، یہ دونوں نظمیں آج ہم نے پڑھی، دونوں نظمیں آزاد نظمیں ہیں، اور ستارے یہ محرر نظم ہے۔ دن کو نکلنے والے ستارے کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی سورج، بہادر،
اکیلا افق کی کوس سے چلتا ہے، چمکتی برچھیوں سے لیس ہو کر۔ برچھیاں کس کو کہا ہے شاعر نے؟ برچھیوں سے مراد یہاں سورج کی کرنیں ہیں۔ اور یہ سوال دیکھیے، آزاد نظم کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ آزاد نظم میں قافیہ، تیسری لائن دیکھیں، انڈر لائن کریں تیسری لائن۔ آزاد نظم میں قافیہ اور ردیف سمیت وزن اور بحر کی پابندی نہیں ہوتی، تاہم اشعار میں تسلسل، روانی اور موسیقیت ضروری ہے۔ آزاد نظم کی بنیاد ایک بحر پر ہوتی ہے، لیکن اس بحر کے ارکان کی تقسیم شاعر کی صوابدید پر ہوتی ہے۔ شاعر کی مرضی ہے، کوئی مصرع بڑا رکھے، چھوٹا کرے۔ آزاد نظم میں ہیئت کے حوالے سے بہت سے تجربات ہوئے ہیں۔ آزاد نظم میں شعری آہنگ اور صوتی تاثر کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال کیا تھا کہ بہادر وہ نہیں جو تعداد میں زیادہ ہے، بلکہ بہادر وہ ہے جو تنہا ہونے کے باوجود، اکیلا ہونے کے باوجود حالات کے آگے نہیں جھکتا اور ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ آج ہم نے منیر نیازی اور وزیر آغا کو پڑھا، دونوں نظمیں پڑھ لیں۔ اس طرح ہماری نظمیں تمام ہوئیں۔ منیر نیازی اردو اور پنجابی کے اہم شاعر، فلموں کے لیے گیت بھی انہوں نے لکھے، اور دوسرے شاعر ہیں وزیر آغا۔ منیر نیازی کی نظم ہم نے پڑھی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، مرکزی خیال میں نے لکھا، آزاد نظم کی تعریف بھی بتائی، اور وزیر آغا دوسرے شاعر ہیں، نقاد، شاعر، انشائیہ نگار، ان کا انشائیہ پہلے آپ نے پڑھا، دوسری نظم ان کی پڑھی آج ہم نے بڑے ڈرپوک ہو۔ تو یہ نظم تھی، اس کا مرکزی خیال بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس نظم میں ستاروں اور سورج کا موازنہ تھا، وہ بھی میں نے آپ کو اس کی تشریح بتائی۔ اس کے بعد ہماری نظمیں تمام ہو چکی اور ہم نے تمام نظمیں پڑھ لی ہیں۔